नूरुद्दीन अभी तक इलाक की सराय में ही एंजेलिना के साथ ठहरा हुआ था कि शहजादा पीर मोहम्मद लश्कर के साथ हिंदुस्तान से समरकंद पहुंच गया। दूसरी तरफ शहजादा खलील को भी इत्तला मिल चुकी थी कि अमीर तैमूर के मरते वक्त पीर मोहम्मद को अपना जानशीन मुकर्रर किया था, लिहाजा वो पीर मोहम्मद को ही अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा समझता था। लिहाजा उसने सोच लिया था कि शाहरुख तो खुरासान में है, नूरुद्दीन पहले ही अपने लश्कर को मुंतशर करके रोपोश हो चुका है और अगर वो किसी तरह पीर मोहम्मद से निमट ले तो फिर समरकंद का ताजो तख्त कोई उसे छीन न सकेगा। खलील ने दो काम किए। एक तो उसने अपने कुछ खुफिया आदमी नूरुद्दीन की तलाश में लगा दिए और उन्हें हुक्म दिया कि वो नूरुद्दीन और एंजेलिना को हर सूरत में जिंदा गिरफ्तार करके उसकी खिदमत में पेश करे। दूसरा काम उसने ये किया कि जब उसे खबर हुई कि पीर मोहम्मद अपने लश्कर के साथ समरकंद पहुंच चुका है तो उसने अमीर शाह और शेख मोहम्मद को तलब किया। ये दोनों तैमूर के बेहतरीन जर्नलों में से थे। इंसानी खून बहाने और तबाही बर्बादी फैलाने में ये दोनों अपना सानी न रखते थे। इन दोनों को खलील ने खूब ज़रो जवाहरात से नवाजा, अपने एतमाद में लिया। फिर उन दोनों को अपने लश्कर में अपना नायब मुकर्रर किया और दीगर सब सरदारों को इन दोनों की इताअत और इत्तिबा करने का उसने हुक्म दिया। फिर इन दोनों के साथ मिलकर शहजादा खलील ने शराब पी ली, जाम से जाम टकराए और इन दोनों से खलील ने अहद लिया कि वो हमेशा उसके मुखलिस और फरमान बरदार बनकर रहेंगे। इसके अलावा खलील ने इन दोनों के साथ मुस्तकबिल के लिए बड़े खुशनुमा और खुशाइंद वादी भी किए। पीर मोहम्मद को मुकम्मल तौर पर यकीन था कि वो खलील को इबरतनाक शिकस्त देकर न सिर्फ ये कि तैमूर ने उससे मुतालिक जो जाननशीनी की वसीयत की थी इस पर पूरा उतरेगा, बल्कि खलील ने शहर के अंदर बदी की तशखीर और गुनाह की जो आज़ादी दी है उसी भी ख़त्म कर देगा। जब वो समरकंद से नज़दीक गया तो खलील ने कमाल जुरत का मुजाहरा करते हुए खुले मैदान में पीर मोहम्मद का मुकाबला करने का फैसला कर लिया था। पीर मोहम्मद फिर भी अपनी जगह मुतमईन था, इसलिए कि वो जानता था खलील कोई ख़ास जंगी ममारसत न रखता था, लेकिन अमीर शाह और शेख मोहम्मद दोनों ने उसकी कमी को पूरा कर दिया। जब दोनों लश्करों की जंग शुरू हुई तो खलील ने सामने से, अमीर शाह ने बाएं और शेख मोहम्मद ने दाएं तरफ से हमला किया। करीब था कि पीर मोहम्मद अपने सामने आने वाले खलील को इबरतनाक शिकस्त दे देता, लेकिन दाएं बाएं से अमीर शाह और शेख मोहम्मद ने ऐसे हौलनाक अंदाज में हमला किया कि पीर मोहम्मद को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके लश्कर का एक बड़ा हिस्सा मैदानी जंग में कट मारा और बचे कुचे लश्कर के साथ पीर मोहम्मद भागकर कोहिस्तानी सिलसिले में रोपोश हो गया। पीर मोहम्मद को बदतरीन शिकस्त देने के बाद खलील ने उसका तअक्कुब नहीं किया, बल्कि उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। इस मौके पर अगर खलील तअक्कुब करता तो यकीनन पीर मोहम्मद के लिए बहुत सी दुश्वारियां खड़ी हो सकती थी, लेकिन ये फतह चूँकि खलील की उम्मीदों से कहीं ज़्यादा थी, लिहाजा उसने इसी पर इक्तफा किया और पीर मोहम्मद का तअक्कुब न किया। लिहाजा पीर मोहम्मद को अपनी बाकी मानदा लश्करियों के साथ कोहिस्तानों के अंदर पनाह लेने का मौका मिल गया था। इस फतह के बाद जब खलील समरकंद में दाखिल हुआ तो समरकंद की मलका शारी मलक ने इस फतह पर एक अजीमुशान जश्न का एहतमाम किया। इस जश्न के मौके पर लोगों को शाही खजाने से खूब नवाजा गया और इस जश्न ही के दौरान शहजादा खलील ने अमीर शाह को अपने लश्कर का सालार आला और शेख मोहम्मद को उसका नायब मुकर्रर कर दिया था। इस तरह न सिर्फ खलील बल्कि अमीर शाह और शेख मोहम्मद के हौसले भी बुलंद हो गए थे। सराय का मालिक इलाक भागता हुआ नूरुद्दीन के कमरे में दाखिल हुआ। उस वक़्त नूरुद्दीन और एंजेलिना दोनों आतिशदान में जलती आग के पास बैठे हुए थे। बाहर हल्की हल्की बर्फबारी जारी थी। इलाक को यूं बदहवासी की हालत में आते देखकर नूरुद्दीन और एंजेलिना परेशान होकर फौरन अपनी जगहों पर उठ खड़े हुए थे। इलाक ने आते ही फूली हुई सांसों में कहा, ए अमीर, मैं एक बुरी खबर लेकर आया हूँ। अभी अभी एक मुसाफिर समरकंद की तरफ से आया है और उसने बताया है कि समरकंद से बाहर खलील और पीर मोहम्मद के दरमियान जंग हुई, जिसमें खलील को फतह और पीर मोहम्मद को बदतरीन शिकस्त हुई है। वो मुसाफिर कह रहा था कि पीर मोहम्मद शिकस्त खाने के बाद मैदान जंग से भाग निकला और अब वो अपने बच्चे कुचे लश्कर के साथ समरकंद के जनूबी कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर रोपोश हो गया है। नूरुद्दीन ने परेशानी की हालत में इलाक से पूछा, ये पीर मोहम्मद अपने लश्कर के साथ हिंदुस्तान से कब लौटा, कब ये जंग हुई और कैसे खलील उसे शिकस्त देने में कामयाब हो गया है। इलाक ने इस बार अपने आप को काफी हद तक संभालते हुए कहा, ऐ अमीर, वो बता रहा था कि खलील ने अमीर तैमूर के जर्नल अमीर शाह और शेख मोहम्मद से काम लिया है और इस जंग में फतह के बाद खलील ने अमीर शाह को अपने लश्कर का सालार आला और शेख मोहम्मद को उसका नायब मुकर्रर किया है। इस पर नूरुद्दीन ने ताज्जुब में सर हिलाते हुए कहा, अच्छा, तो अब मैं समझा।
کہ پیر محمد کو شکست دینے کے کون سے عوامل ہیں، تو امیر شاہ اور شیخ محمد نے امیر تیمور کی وصیت کے خلاف بدنیتی اور نمک حرامی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن اے علاق، خلیل کے ساتھ یہ دونوں بھی اپنے انجام بد سے نہ بچ سکیں گے۔ اے علاق، اب وقت آ گیا ہے کہ میں کھل کر سامنے آؤں، اور جو اپنا لشکر میں نے منتشر کر دیا تھا اسے میں امیر تیمور کی وصیت کی تکمیل کے لیے پکاروں، اور مجھے امید ہے کہ میری پکار پر لشکری ضرور لبیک کہیں گے۔ اے علاق، تم ابھی استبل کی طرف جاؤ اور میرا گھوڑا تیار کرا دو، میں ابھی اور اسی وقت کوہستانی سلسلے میں پیر محمد کی طرف جاؤں گا، اور اس سے ملنے کے بعد پھر میں خلیل کے خلاف کوئی عملی قدم اٹھاؤں گا۔ علاق نے پریشانی اور فکر مندی میں کہا، اے امیر، کیا اس برف باری اور خراب موسم میں آپ سمرقند کے جنوبی کوہستانوں کی طرف جائیں گے؟ میرا خیال ہے موسم کو ٹھیک ہونے دیں، یا یہ برف باری ہی رک جائے تب آپ ایک قدم اٹھائیں۔ نور الدین نے جلاتے ہوئے کہا، نہیں علاق، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر چند روز تک یہ برف باری نہ رکی تو کیا میں اپنے اس کمرے میں تفکرات کا اسیر اور صدیوں جیسے طویل لمحوں کا شمار کنندہ بن کر بیٹھا رہوں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے کوچ کروں گا۔ میرے گھوڑے کو تیار کرنے کے علاوہ تم ایک اور کام بھی کرنا، سمرقند کی طرف جانا اور وہاں سے عریسہ اور عماد الدین کو نکال کر یہاں لے آنا۔ میں نہیں جانتا کہ اب حالات کیا کروٹ لیں گے، بہرحال خلیل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سمرقند پر ابتلا ضرور آئے گی، لہذا تم عریسہ اور عماد الدین کو نکال کر یہاں لے آنا۔ میری خیریت بتانے کے علاوہ عریسہ کو تسلی بھی دینا۔ خلیل سے نمٹنے کے بعد میں یہیں سے ان دونوں کو لے کر شمال کی طرف کوچ کر جاؤں گا، لہذا تم فوراً میرا گھوڑا تیار کراؤ۔ علاق جب باہر جا رہا تھا تو انجلینا نے بلند آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے علاق، میرے بھائی، میرا گھوڑا بھی تیار کرانا، میں بھی امیر نور الدین کے ساتھ ابھی اور اسی وقت یہاں سے روانہ ہوں گی۔ نور الدین نے پریشانی میں پوچھا، یہ تم کیا کر رہی ہو انجلینا؟ تم یہیں رہو، یہ ساری مہم نمٹا کر میں اسی سرائے میں تم سے آ ملوں گا۔ اس موقع پر انجلینا نے کمال اپنائیت میں کہا، اے امیر، آپ جانتے ہیں جسمانی و روحانی، دنیاوی و اخروی سب لحاظ سے میں اپنے آپ کو آپ سے وابستہ کر چکی ہوں۔ میری زیست کی آپ آخری پونجی ہیں، پھر میں کیوں کر آپ کو اکیلا جانے دوں گی؟ اے امیر، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی اور آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، بلکہ ایسی ہی جیسے گزشتہ جنگوں میں آپ کے ساتھ رہی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے یہاں روکنے پر ضد نہ کریں گے۔ نور الدین نے ایک طرح سے ہار مانتے ہوئے کہا، اے انجلینا، اگر تم ایسی ہی بضد ہو تو پھر تیار ہو جاؤ، چلیں۔ انجلینا کے چہرے پر خوش رنگ تحریریں بکھر گئی تھیں، پھر وہ باغ کر اپنا اور نور الدین کا ضروری سامان چرمی خرجینوں میں ڈالنے لگی تھی۔ پھر وہ باغ کر نور الدین کے پاس آئی اور خوشگوار لہجے میں اس نے کہا، آپ اپنا جنگی لباس پہنیں، اتنی دیر تک میں زنان خانے سے ہو کر آتی ہوں۔ نور الدین کے اسبات میں سر ہلانے پر انجلینا زنان خانے کی طرف چلی گئی تھی۔ نور الدین نے مضبوط کڑیوں کی آہنی زرہ پہنی، سر پر اپنا چمکتا ہوا آہنی خود جمایا، تلوار اور خنجر کی پیٹی درست کر کے باندھی۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی پشت پر ڈال اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش باندھنے کے بعد اپنے کندھے سے اپنی باری کمان بھی لٹکا لی تھی۔ اتنی دیر تک انجلینا بھی علاق کے گھر کی عورتوں سے مل کر واپس آ گئی۔ اس نے بھی اپنی تلوار اور ڈال سنبھال رکھی تھی۔ پھر وہ دونوں کمرے سے نکل کر استبل کی طرف بڑھے تھے۔ جب وہ دونوں استبل میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا علاق ان دونوں کے گھوڑوں پر زین ڈلوانے کے بعد وہیں کھڑا تھا۔ نور الدین نے علاق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، علاق، میرے عزیز، میں اب روانہ ہوتا ہوں، انجلینا بھی میرے ساتھ جائے گی۔ تم آج یا کل جب بھی فرصت ملے عریسہ اور عماد الدین کو سمرقند سے نکال کر یہاں لے آنا، اور اس کے علاوہ… نور الدین کہتے کہتے خاموش ہو گیا اور چونک سا پڑا، کیونکہ ایک سوار اپنے گھوڑے کو مارتا بگاتا سرائے میں داخل ہوا تھا۔ اس پر نور الدین نے فکرمند لہجے میں کہا، یہ تو ان ناظروں میں سے ایک ہے جنہوں نے میرے اور اللہ داد کے درمیان پیغام رسانی کا کام کرنا تھا۔ اس موقع پر انجلینا نے بدحواسی میں کہا، خدا خیر کرے، ایسا لگتا ہے یہ کوئی اہم پیغام لے کر آیا ہے، یا سمرقند کے اندر کوئی انقلاب آ گیا ہے اور یہ اس کی آپ کو خبر دینے آیا ہے۔ نور الدین نے انجلینا کو کوئی جواب نہ دیا اور اس ناظر کو آواز دے کر اس نے اپنی طرف بلایا۔ وہ ناظر گھوڑے کو دوڑاتا ہوا استبل کی طرف آیا۔ گھوڑے سے اتر کر اس نے نور الدین کو سلام کیا، پھر وہ بڑی تیزی سے کہہ رہا تھا، اے امیر، حالات بڑی تیزی سے پلٹا کا گئے ہیں۔ پیر محمد اپنے لشکر کے ساتھ ہندوستان سے سمرقند پہنچا تھا، لیکن ایک ہولناک جنگ میں خلیل نے اسے شکست دے دی ہے۔ اس کے بعد آپ کی ہدایت کے مطابق اللہ داد حرکت میں آیا۔ اس نے آپ کے سارے لشکریوں کو پیغام پہنچایا کہ وہ اکا دکا ہو کر شہر سے نکلے اور جنوبی کوہستانوں کے اندر پیر محمد سے جا ملے
اب آپ کا سارا لشکر شہر سے نکل کر پیر محمد کے پاس جا چکا ہے، خود اللہ داد بھی اس وقت پیر محمد کے پاس پہنچ چکا ہے۔ میں اور میرا ایک ساتھی آپ کی طرف آ رہے تھے، کیونکہ پیر محمد اور اللہ داد نے ہمیں حکم دیا تھا کہ آپ کو بلا کر لائیں، لیکن بدقسمتی سے راستے میں خلیل کے جاسوسوں کی نگاہ ہم دونوں پر پڑ گئی۔ انہوں نے ہمیں مشکوک جانا اور ہم دونوں کا تعاقب کیا۔ اے امیر، خلیل کے وہ جاسوس تعداد میں 6 تھے، ان میں سے 4 نے مل کر میرے ساتھی کو پکڑ لیا اور 2 نے میرا تعاقب کیا، اور جن 4 نے میرے ساتھی کو پکڑا وہ چاروں بھی یہاں سے تھوڑی ہی دور میرے ساتھی کو لیے اس انتظار میں کھڑے ہیں تاکہ ان کے دونوں ساتھی مجھے بھی پکڑ کر لائیں، اور یوں ہم دونوں کو ایک ساتھ خلیل کے سامنے پیش کر کے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اے امیر، میں نے ایک موڑ پر اپنا تعاقب کرنے والوں کو ایک چکر تو دے دیا تھا، لیکن اب وہ دونوں تعاقب کرنے والے اس وقت نہ جانے کہاں مجھے تلاش کرتے پھریں گے۔ وہ ناظر کہتے کہتے خاموش ہو گیا، کیونکہ اس کا تعاقب کرنے والے دونوں اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ادھر آ گئے تھے، اور انہوں نے سرائے کے احاطے کی نیچی دیوار کے اوپر سے ناظر کے استبل کے سامنے کھڑے ہوئے گھوڑے کو دیکھ بھی لیا تھا۔ اس موقع پر نور الدین فوراً حرکت میں آیا، شاید وہ جان گیا تھا کہ تعاقب کرنے والے پہنچ گئے ہیں۔ اس موقع پر ناظر نے بدحواسی میں کہا، اے امیر، میرا تعاقب کرنے والے بھی پہنچ گئے ہیں۔ نور الدین نے ناظر کو کوئی جواب نہ دیا۔ تیزی کے ساتھ اس نے اپنے ترکش سے چند تیر نکالے، پھر اپنی کمان سنبھالتے ہوئے اس نے تیر چلے پر چڑھا لیا تھا۔ اس لمحہ اس کے چہرے پر خون کی حدتوں میں انگنت وحشی جذبے رقص کر رہے تھے۔ پھر نور الدین نے طاق کر جو تیر چلایا تو باری پل کا وزنی تیر سب سے اگلے سوار کی چھاتی کو چیرتا ہوا نکل گیا تھا۔ فضا میں ایک کربناک چیخ بلند کرتا ہوا وہ سوار اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا تھا۔ اس کے دونوں ساتھیوں نے وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن نور الدین نے اسی برق رفتاری سے ان پر تیر اندازی کی کہ ان دونوں کو بھی اس نے چھید کر رکھ دیا تھا، اور وہ تینوں اپنے گھوڑوں سے گر کر دم توڑ گئے تھے۔ پھر نور الدین نے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، اے ایلاق، میں اب اس ناظر کے ساتھ جاتا ہوں، تم ان تینوں کی لاشوں کو ٹھکانے لگا دینا۔ اس کے ساتھ ہی نور الدین اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس ناظر کو اس نے مخاطب کرتے ہوئے کہا، چلو وہاں تک میری رہنمائی کرو جہاں خلیل کے آدمی تمہارے ساتھی کو پکڑے ہوئے ہیں۔ نور الدین کے کہنے پر وہ ناظر اور انجرینا دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور سرائے سے نکل گئے تھے۔ ارگوت نام کی اس بستی سے نکلنے کے بعد اب وہ ناظر نور الدین اور انجرینا کی رہنمائی کر رہا تھا۔ اب وہ اپنے گھوڑوں کو سمرقند کی طرف جانے والی شہرہ پر سرپٹ دوڑا رہے تھے۔ ایک جگہ اچانک اس ناظر نے اپنے گھوڑے کو روک لیا اور اس کے ساتھ ہی نور الدین اور انجرینا بھی اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچ چکے تھے۔ پھر اس ناظر نے اپنے دائیں طرف شاہراہ سے قریب ہی ایک وادی میں اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے امیر، ادھر دیکھیں، وہ چاروں ابھی تک میرے ساتھی کو لیے کھڑے ہیں۔ نور الدین نے جواب میں کچھ بھی نہ کہا اور اپنے گھوڑے کی ایڑ لگاتے ہوئے اس نے اس طرف بھگا دیا تھا جہاں وہ چاروں دوسرے ناظر کو لیے کھڑے تھے۔ قریب جا کر نور الدین نے دیکھا ان چاروں نے دوسرے ناظر کے ہاتھ مضبوطی سے باندھ رکھے تھے۔ ان کے قریب جا کر اپنے گھوڑے پر بیٹھے نور الدین نے انہیں تحکمانہ انداز میں کہا، امیر تیمور کے اس ناظر کو چھوڑ دو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ ان چاروں میں سے ایک نے نور الدین کو مخاطب کر کے کہا، اے امیر نور الدین، اچھا ہوا آپ خود ہی آ گئے۔ ان ناظروں کے ذریعے ہم تو آپ ہی سے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ آپ کے یوں سامنے آ جانے پر اب یہ ناظر ہمارے لیے بیکار ہو چکا ہے۔ اے امیر، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمیں مل گئے ہیں۔ آپ شہزادہ خلیل کی طرف سے ہم ساتوں کے ساتوں انعام کے حقدار ہو گئے ہیں۔ ہمارے 3 ساتھی آپ کے ساتھ اس دوسرے ناظر کے تعاقب میں گئے تھے، وہ بھی اب لوٹنے ہی والے ہوں گے۔ اے امیر، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم عزت و احترام کے ساتھ آپ کو لے جا کر شہزادہ خلیل کے سامنے پیش کر دیں گے۔ وہ جیسا چاہے آپ کے ساتھ سلوک کرے، اور اگر آپ نے کسی طرح کی مزاحمت کی تو پھر ہمیں آپ کو زبردستی پکڑ کر شہزادہ خلیل کے روبرو پیش کرنا ہوگا۔ اس گفتگو کے دوران نور الدین نے اس ناظر کی آڑ لیتے ہوئے ایک تیر اپنے ترکش سے نکال کر اپنے سامنے رکھ لیا تھا اور کمان پر بھی اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ خلیل کا وہ ساتھی چند ثانیے رک کر پھر کہہ رہا تھا، اے امیر، یہ ہماری دوسری خوش قسمتی ہے کہ انجرینا بھی آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ شہزادہ خلیل انجرینا کی گرفتاری کا بھی بری طرح خواہاں ہے۔ اس طرح ہمارے انعام کی رقم میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ خلیل کا وہ آدمی جب خاموش ہوا تب نور الدین نے اسے مخاطب کر کے کہا، اے مورخ انسان، اگر کوئی شخص آج تک عدم سے لوٹ کر آیا ہے تو تمہارے وہ تینوں ساتھی بھی تم سے آن ملیں گے۔ یاد رکھو، ان تینوں کو میں موت کے گھاٹ اتار چکا ہوں۔ اس ناظر کو چھوڑ دو، اور اگر تم نے انکار کیا تو میں موت کو تمہارے پاؤں کی زنجیر بنا کر تمہیں ریت پر لکھی ہوئی تحریر کی طرح مٹا دوں گا۔ اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو اس ناظر کو چھوڑ دو۔
اس ناظر کے بندے ہوئے ہاتھ کھول دو اور پھر تم چاروں اس ناظر سے ذرا دور ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ جب ان چاروں نے کوئی حرکت نہ کی تو نور الدین حرکت میں آیا، اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھا ہوا نیزہ ان میں سے ایک کو دے مارا اور دوسرے پر اس نے تیر چلا دیا تھا۔ نیزہ ان میں سے ایک کی کھوپڑی کو چیرتا ہوا نکل گیا تھا، جبکہ تیر نے دوسرے کے سینے کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ وہ دونوں چیخ و پکار کرتے ہوئے زمین پر گر گئے اور موت ان سے بغلگیر ہونے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ہی نور الدین نے اپنی تلوار اور ڈال سنبھالی اور اپنی پوری وحشت کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کو سخت مہمیز لگا کر ان کی طرف دوڑا دیا تھا اور مد مقابلم پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ صرف چند ہی لمحوں کے اندر اس نے ان دونوں کو اپنے سامنے بے بس کر کے ان کی گردنیں کاٹ کر رکھ دی تھی۔ اتنی دیر تک ناظر آگے بڑھ کر اپنے ساتھی کے بندھے ہوئے ہاتھ کھولنے لگا تھا۔ انجلینا اپنے گھوڑے کو نور الدین کے قریب لائی اور اپنے لال گوں ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے اس نے مترنم آواز میں کہا، اے امیر، بخدا آپ عظیم و عجیب شاہ سوار ہیں۔ نور الدین نے مسکراتے ہوئے کہا، اے انجلینا، میری ایسی تعریف نہ کرو کہ میں اپنی ذات پر مغرور و متکبر ہو جاؤں۔ انجلینا نے پھر مسکراتے ہوئے کہا، اے امیر، میں نے آپ کی تعریف نہیں بلکہ حقیقت بیان کی ہے۔ اب نور الدین نے ان دونوں ناظروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ان چاروں کی لاشوں کو یہاں دفن کر دو اور آؤ یہاں سے کوچ کریں۔ ان کے گھوڑوں کو بھی اپنے ساتھ لے چلیں کہ یہ لشکر میں ہمارے کام آئیں گے۔ وہ دونوں ناظر حرکت میں آئے۔ مرنے والے چاروں کی لاشوں کو انہوں نے ایک گڑھے میں دفن کر دیا اور اس کے بعد وہ چاروں وہاں سے کوچ کر گئے تھے۔